बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 25वां रोज़ा है और इसी मुनासबत से आज 25वें पारे के मज़ामीन हमारे पेश नज़र हैं, जिसका आगाज़ सूरह हामीम सजदा की 65वीं आयत इलैहि यरुद्दु इल्मुस्साआ, उसी अल्लाह की तरफ लौटाया जाना है क़यामत का इल्म, इससे हो रहा है। और इस पारे में सूरह शूरा, सूरतुज़्ज़ुख़्रुफ़ और सूरतुद्दुख़ान, इसके मज़ामीन और इसकी पुरनूर आयात हमारे पेश नज़र होंगी। और यही जो मक्का का माहौल गुज़िश्ता चंद दिनों से जिसकी संगलाखी और मक्का वाले तानो तशनी और तकज़ीब के पैराए के साथ नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत को जुटला रहे हैं और नित नए जो उनके पैराए हैं वो सामने आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर नबूवत और रिसालत इस ख़ित्ते में किसी को अता होनी ही होती तो फिर जो मक्का के सरदार और ताइफ़ के वडेरे हैं अबू मसूद सक़फ़ी और वलीद बिन मुग़ीरा और वलीद, ऐसे लोग जो है ये इनको क्यों ना पेश नज़र रखा गया। और कभी वो अपनी दौलत का घमंड लोगों के सामने पेश करते हैं और इस्तेहज़ा उड़ाया जा रहा है, मज़ाक का एक मंज़रनामा है। और अपनी नख़वत और तकब्बुर और उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात, उनका मुसलसल नुज़ूल नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुनीर पर हो रहा है। और एक तसल्ली और तशफ़ी है उनमें कि दौलत और सरवत जो है ये दुनिया में बुलंदी का कोई मयार नहीं है। और अल्लाह फरमाता है कि अगर लोगों के गुमराह होने का ख़दशा ना होता तो हम इस दौलत और सरवत को इन लोगों के लिए इतने अर्ज़ा कर देते कि इनके घरों की छतें और सहनों की सीढ़ियाँ जो हैं वो भी चांदी की बना देते और इनकी मसनदें जो हैं वो ज़ेब व ज़ीनत से आरास्ता कर देते। ये दुनियावी माल, ये जाहो हशमत, ये किसी नौइयत का इसमें फ़ख्र का और ज़ीनत का कोई पैराया और कोई इसमें ज़ीनत का कोई पैराया नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत की दर्दमंदी और दिल सोज़ी और आपका बयान और आपकी दावत व तबलीग इसके पैराए लोगों के दिलों पर दस्तक दे रहे हैं। और आप उन्हें फरमा रहे हैं कि ए कुरैश और ए मुशरिकीन मक्का, इन्न राइद ला यकज़िबु अहलहु, यकीनन काफ़िले का पेश रो अपने काफ़िले वालों से गलत बात नहीं कहता। और आपने फरमाया कि अगर मैं सारी दुनिया से भी गलत बात कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ गलत बात नहीं कर सकता। मैं एक ऐसी दावत लेकर आया हूँ जो आलम इंसानियत के लिए बिलउमूम और अहले अरब आपके लिए बिलखुसूस इसमें हिदायत और हिकमत और तरक्की और उरूज और भरपूर तवानाई है। और तुम एक दिन इस दुनिया से उठाए जाओगे जिस तरह तुम अपनी ख्वाबगाहों से उठाए जाते हो, और तुम उसी तरह मौत के पहलू में चले जाओगे जिस तरह तुम नींद में चले जाते हो। और तुम्हारा ये ज़ाहरी माल व दौलत और तुम्हारी ये नेमतें और तुम्हारी ये मसनदें और इसी तरह लगी रहेंगी, और तुम्हारे ये तजारती कारवां और तुम्हारे नफ़े और तुम्हारा घमंड और तुम्हारा गुरूर इसी तरह इस दुनिया में धरे का धरा रह जाएगा। और फिर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ीम बात जो आपने अदी बिन हातम को कही थी कि अदी, तू ये समझता है कि मुसलमान गरीब और मुफलिस हैं, लेकिन याद रखना एक वक्त आएगा कि जब कसर अबियज़ के ख़जाने यानी ईरान की सल्तनत की दौलत इनके कदमों में ढेर हो जाएगी और रोमन अम्पायर इनके सामने पामाल हो जाएगी। और एक वक्त आएगा जब हीरा से एक खातून सोने से लदी हुई हरमैन की तरफ चलेगी और उसको अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी और का पास नहीं होगा। अदी कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बात करते हैं, क्या कबाइल के लुटेरे उस वक्त दुनिया से मादूम हो जाएंगे। और फिर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदी तुम देखोगे कि लोग सोने और चांदी लेकर
بازاروں میں نکلیں گے صدقات اور خیرات کے لیے، اور وہ اس قدر متمول اور بے نیاز ہوں گے کہ کوئی ان چاندی اور سونے کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سونے اور چاندی کے زیورات لے کر اور مال و انواع لے کر مارکیٹ میں بازاروں میں پھرتے تھے، ان کو کوئی لینے والا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کیسر اور کسریٰ کی دولت کے انبار مدینے کے اندر لگے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ہیرا سے ایک عورت جو زیورات سے لدی ہوئی تھی وہ حج کے لیے آئی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ یہ مناظر اور مظاہر ہیں، اور 25واں پارہ ہے، اور آج 25ویں روزے میں ہم ان آیات سے علم، ہدایت اور نور حاصل کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد حسین۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک المعز، بہت زیادہ عزت دینے والا۔ اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ جو اس کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت و کمال کے دروازے اور زینے وا کرتا ہے۔ آج کا موضوع، اور اس میں سورہ شورا کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اگلے مضامین جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ شورا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ کے جو معروضی حالات تھے اس میں ایک بات بطور خاص یہ تھی کہ وہاں کے لوگ شرک میں مبتلا تھے، توحید کے منکر تھے، قیامت کے قائم ہونے اور معاشر میں اٹھنے کے حوالے سے بھی وہ شدت سے انکار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اظہار تعجب کرتے، اور ایک انسان کا، ایک بشر کا نبی ہونا ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، اور ان کے ذہن اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح کردار کے حوالے سے وہ بہت ساری خرابیوں میں مبتلا تھے، اور رزق کی تقسیم پر بھی وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مسلمان اور اسلام کے نام لیوا غربا کیوں ہیں، تنگ دست کیوں ہیں، اگر یہ سچا دین ہوتا تو یہ سب امیر ہوتے۔ تو اس طرح کی جو فکری اور اخلاقی خرابیاں ان کی ذوات میں موجود تھیں، ان تمام کو ایڈریس سورہ شورا میں کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہربانی کا بھی اظہار فرمایا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سارے بندے نیکی کریں تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کر سکتے، بے شک، اور سارے لوگ گناہ کریں تو اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے محسن کی ناشکری کرے تو محسن احسانات اور انعامات بند کر دیتا ہے، لیکن وہ خالق کتنا کریم ہے، بندے مسلسل بے قدری اور ناشکری کرتے ہیں لیکن وہ اپنا باب احسانات و انعامات بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان بلکہ اس مالک کی مہربانی تو یہ ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں اس نے توبہ کی دروازے کی کشادگی کا اور گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا۔ توبہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم سچی خالص توبہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ توبہ نصوحی، خالص توبہ کر لو۔ اگر تم خالص توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کتنی مہربانی ہو جائے گی۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
وہ توبہ کے ذریعے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ توبہ نصوحی کیا ہے اور توبہ کیا ہے، اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بہت زیادہ وضاحت پیش کرتی ہے۔ حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور اس نے آ کر تیزی سے کہا استغفر اللہ، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ کا تحتاج الی التوبہ، واہ، کہ تیری توبہ کو بھی ایک توبہ کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، جس طرح تو نے توبہ کی ہے اس کو بھی ایک توبہ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کہ زبان سے تیزی سے یہ کہنا کہ اے اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ کہا حضور پھر توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ 6 چیزیں ہوں تو توبہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پہلی، گزشتہ گناہوں پر ندامت، یہ لازم ہے۔ سمارٹنیس نہیں، سمارٹنیس کہ کوئی نہیں یہ کر ندامت، کے پچھتاوا ہو، دل میں ایک کلک ہو کہ میں نے غلطی اور خطا کی ہے۔ نمبر 2، جو فرائض چھوٹے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، واجبات چھوٹ گئے ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، اگر زکوٰۃ رہ گئی ہے، حج فرض تھا رہ گیا ہے، وہ تمام فرائض جو رہ گئے ہیں ان کو ادا کرنا ہے، قضا کرنی ہے۔ نمبر 3، کسی کا مال چھینا ہے تو اسے واپس پہنچانا ہے۔ اگر آپ لوٹ مار کرتے رہے ہیں، فراڈ کرتے رہے ہیں، تو یہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ توبہ 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 نہیں، بلکہ یہ مال واپس پہنچائیں گے۔ وہ اس مال سے تو حج اور عمرے بھی کیے ہیں بہت زیادہ۔ ہاں، تو پھر کیسے قبول ہوں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک مال پسند فرماتا ہے۔ ناپاک جو حرام مال ہے ناپاک ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک پسند ہی نہیں کرتا۔ بلکہ تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو فقہا نے بڑا ایک ہوش ربا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ مال حرام کو جائز سمجھ کر اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کرنا، یہ تو بندے کے ایمان کو زائل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ چوتھی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس طرح تو نے اپنے نفس کی پرورش کی ہے، اب اس نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگا کر اس کو گلا، اس کو اب اس کو آہستہ آہستہ گال دے، اس کو زائل کے کر راستے دے، میں پامال کر دے۔ اور 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی، جس طرح تو نے گناہوں کو، نفس کو گناہوں کی مٹھاس چکھائی ہے، اب اللہ کی فرما برداری کی تلخی بھی اسے چکھا۔ اور 6ٹھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کثرت سے رونا۔ اللہ، جیسے وہ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ من نجات، کوئی ایسا کام بتائیں کہ نجات مل جائے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا 3 کام کیا کرو۔ پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، دوسرا اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت گزارنا، اور تیسرا وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ توبہ کے قائم مقام ہے، جس سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، توبہ پسند کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ المومن، اللہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، توبہ اسے پسند بھی ہے، اس کی خوشی کا باعث بھی ہے، اور فائدہ سارے کا سارا اس میں بندے کا یہ ہے۔ آپ کا مضمون آج تو ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یہ جاری رہے اور ہم سنتے رہیں، اور بطور خاص یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب و روز اور راتیں بطور خاص عطا کی ہیں، اس میں اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، اور پھر ندامت کے آنسو آ جائیں اور ہماری توبہ جو ہے وہ پائے قبول تک پہنچ جائے۔ تو ان راتوں میں جو ایک سربلندی عطا ہو سکتی ہے وہ شاید ہمیں نصیب ہو۔ اگلا موضوع آیت 27 ہے، اور رزق کی تقسیم اور اس کی حکمتیں اور اس کے افعال کی مصلحتیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب بندوں کو وسیع رزق عطا فرماتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اپنے نظام کو صحیح طور پر چلانے کے لیے اس نے بعض بندے امیر رکھے، بعض غریب رکھے، سسٹم اسی سے چلتا ہے۔ اسی سے چلتا۔ اس پہ 3 احادیث بڑی قابل غور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ فقیر رکھتا ہے، اگر امیر کر دے تو ان کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض بندے ایسے ہیں جن کو اللہ امیر رکھتا ہے تاکہ اللہ سے تعلق ان کا مضبوط رہے، ان کے غریب کر دے رہے اور ان کو مال سے جدا کر دینے سے ان کے ایمان میں خلل واقع ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے 2 طبقات، ایک امیر اور ایک غریب۔ اب جب 2 طبقات تھے تو ان میں سے جو امیر تھے وہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے تھے، اب غریب نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، حضور وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب یہ پیسے آنا ہماری بس کی تو بات نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ان کے مقابلے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ، تم نماز کے بعد وہ پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وظائف بتائے، وہ مسجد میں بیٹھ کے وظائف کر رہے ہیں، وہ باہر مال تقسیم کر رہے ہیں۔ انہیں دیکھا یہ تو اٹھ کے نماز کے بعد آتے ہی نہیں، پوچھا بھی تم کیا کرتے ہو؟ اب بات چھپا نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دیتا۔ انہوں نے وہ بھی شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور یہ ہے نیکی میں مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ جی، اور اس میں صحابہ کرام کا یہ ظرف پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکی کی بات چھپاتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کسی کو 2 باتیں پتہ ہو تو وہ چھپا کے رکھتا ہے کہ میں نہ بتاؤں تاکہ میری علمی برتری ثابت ہو، حالانکہ علم بیان کرنے سے اللہ مزید عظمت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ صحابہ نے عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم ایسے ہی ہے، ایسی پہ راضی رہو کہ اس نے بعضوں کو امیر رکھا ہوا ہے، بعضوں کو غریب رکھا ہوا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب قبلہ جو سمجھنے والی سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو امیر رکھتا ہے یا کسی کو کسی حال میں رکھتا ہے تو اس میں خوش رہنا یہ اللہ کو راضی کرنے والی سبحان اللہ۔ اس میں ایک حدیث مبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، مصروف ہونے سے پہلے ایام فرصت کی قدر کرو، غریب ہونے سے پہلے امیری کی قدر کرو، اور بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، مرنے سے پہلے زندگی کی قدر۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اس کا صحیح استعمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسے والے بندے کے لیے اسراف و تصریف کا جو موضوع بیان کیا ہے اس میں ساری چیزیں دنیا کے اعتبار سے، کہ جب دنیا داری میں پیسے خرچ کرو گے تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کہاں زیادہ خرچ کر رہے ہو، کہاں کم خرچ کر، لیکن جب دین کی باری آئے گی تو اگر سارا گھر بھی سیدنا صدیق اکبر خرچ کر دیتے ہیں تو رسول اللہ نہیں فرماتے یہ تم نے کیا کیا، بلکہ آپ پوچھتے ہیں ما ابقیت لاہلک، اے پیارے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول، میں ابقیت اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس نے اسلام کے لیے اتنا مال خرچ کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب غزوہ تبوک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 گھوڑے، 200 گھوڑے، 300 اونٹ ان کا وعدہ کیا، لیکن جب دینے کی باری ہے تو 950 اونٹ ماں ساز و سامان پیش کیا، اللہ 50 گھوڑے دیے اور 1000 سونے کی اشرفی دی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھی تو آپ ایسے بیچ میں انگلیاں ڈال کے ان کو اٹھاتے تھے اور ان کی جو آواز دوبارہ آتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں وہ سونا کیا چمکنا ہے جو حضور پاک کا چہرہ چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سونا دیکھ کر نہیں، محدثین کہتے ہیں سونا دیکھ کر نہیں، اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے بندوں کو تیری راہ میں مال خرچ کرنے کا سلیقہ۔ سبحان اللہ۔ بڑا اہم موضوع ہے حضرت، غصہ بہت آتا ہے، اس کا علاج لوگ بہت چاہتے بھی ہیں لیکن بالخصوص یہ اپنے سے کمتر پہ بہت زیادہ آتا ہے، اور پھر معاف کرنے کا جذبہ نہیں رہا،
دامن اف بہت تنگ ہو گیا ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور کرتے چلے جاتے ہیں. جی ہاں. اور یہ سارے موضوعات یہ آیت 37 میں ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ اور ان کا ہماری معاشرت سے بہت تعلق ہے. جی ہاں جناب. ڈاکٹر صاحب یہ آیت نمبر 37 ہے سورہ شورا کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یجتنبوا کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ جب انہیں غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور جس پر غصہ آیا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنی مہربانی، ان پر اپنی رضا اور ان کی بخشش کا اعلان فرما رہا ہے. پہلی بات فرمائی جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بڑے گناہوں سے مراد یہاں پر گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر شریعت نے سزا رکھی ہے دنیا میں یا آخرت میں. دنیا میں سزا جیسے قتل کی حد ہے، شراب کی حد ہے، جوئے کی حد ہے، اپنا اس کی زنا کی حد ہے. تو جن گناہوں پر حد رکھی ہے شریعت نے، ان کی دنیا میں جن پر حد رکھی ہے وہ بھی کبیرہ ہیں، اور جن کی آخرت میں سزا کی وعید سنائی گئی ہے وہ بھی کبیرہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مل کبائر، یہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اور کفار سے جنگ کے میدان میں ان سے ڈر کر فرار ہو جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے. اسی طرح دیگر حدیث میں دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ ٹھہرایا گیا ہے. کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا کبیرہ گناہ ٹھہرایا گیا ہے. باقی جیسے میں نے عرض کیا شراب ہے، زنا ہے، اس طرح کے سارے کاموں کو کبیرہ گناہ ٹھہرایا گیا. لیکن یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کبیرہ سے بچتا ہے اس کے صغیرہ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سبحان آگے جو فرمایا والفواحش، بے حیائیوں سے بچتا ہے. بے حیائی ہر اس کام کو کہیں گے جس کو جو طبع سلیم ہے، سلیم الفطرت شخص جس کو معیوب سمجھے اسے بے حیائی کہتے ہیں. ویسے تو آج کل جو طبیعتیں ہیں، فطرتیں ہیں، وہ تو اتنی زنگ آلود ہو گئی ہیں، ان کے سامنے تو بے حیائی بھی ہوتی رہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا. تو ان طبیعتوں اور فطرتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ اہتمام کرتا ہے کہ جی میں تو اس سے بچ کے علیحدہ بیٹھا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ سلیم الفطرت شخص جس امر کو معیوب سمجھے اس کو شریعت بے حیائی اور بیہودہ امر کہتی ہے. تو ہر اس طرح کے فعل سے اجتناب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے. اور تیسری بات جس کی طرف آپ نے بطور خاص توجہ دلائی، جو سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے، جن بندوں کی اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ جب غصہ آئے تو وہ پی جاتے ہیں اور معافی دیتے ہیں. قرآن مجید کے ایک اور آیت میں یوں فرمایا گیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ وہ بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان پر اللہ مہربانی فرماتا ہے کہ جو غصہ پیتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں پر ان سے درگزر کرتے ہیں. اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. غصہ ڈاکٹر صاحب آ جانا یہ خلاف شرع بھی نہیں، خلاف مقصود انسانی بھی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ودیعت کیا ہوا ہے. انسان بعض چیزوں پر جذبات کی تیزی محسوس کرتا ہے. غصے کا آنا برا نہیں ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں غصہ نہ کر، غصہ حرام ہے. وہ غصہ حرام نہیں ہے، غصہ جائز ہے، لیکن غصے کی اسلام نے کچھ لمٹس رکھی ہوئی ہیں کہ آپ اعتدال میں رہ کر غصہ کریں گے. غصے کی حالت میں عدم اعتدالی کا شکار نہیں ہوں گے. یعنی غصہ اگر انلیمیٹڈ ہے، بہت زیادہ ہے کہ آپ غصے میں کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں یا ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو کہ غیر مشروع ہیں، تو یہ غصہ ناجائز ہے. اور کل کو پھر ندامت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جی غصے میں تھا اور پھر میں نے یہ کر دیا. بالکل. اور آپ اس کا حال بتائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ بھی ایک صورت ہے کہ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں.
غصے میں گالم گلوچ کرتے ہیں، غصے میں بیویوں پر بچوں پر تشدد کرتے ہیں، غصے میں اپنے ملازمین پر تشدد کرتے ہیں، کسی کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو غصے کے بہت کالے ہیں، وہ اتنا سخت غصہ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ کچھ احادیث میں غصہ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا یہ بہت اہم ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور غصہ آ جائے اس تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، آگ پر پانی ڈال کر اسے بجھاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی غصہ آ جائے تو وضو کرو، واہ، یہ بڑی اہم بات ہے، غصہ آ جائے تو آپ وضو کریں۔ وضو کریں۔ یہ ایک مجرب عمل ہے کہ آپ فیل کریں گے کہ وضو کے سبب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ، دوسرا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے، آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جانے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تیسرا فرمایا گیا کہ غصہ آپ کو بہت زیادہ آئے، آپ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں گے آپ، کچھ سیکنڈ کچھ منٹ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بیٹھے ہیں، غصہ آ گیا تو آپ لیٹ جائیں۔ یعنی غصے کے وقت جس کیفیت میں ہے بندہ، اگر اس کیفیت کو چینج کر دیا جائے تو غصہ کچھ ہی منٹس کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی آج کل جدید معلومات کے مطابق غصے کا جو دورانیہ ہے وہ 5 to 7 منٹس ہوتا ہے۔ جی ایسے ہی، اگر یہ بندہ 5 to 7 منٹس کسی طریقے سے تدبیر نکال جائے تو کتنے ندامتوں اور پچھتاووں سے بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو میری درخواست ہے، غصے کی حالت میں جو اسلام آپ کو کہہ رہا ہے نا، اس کو فالو کریں اور دیر پا پچھتاووں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ 7 منٹ کے مان بعد آپ ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو مجھ سے امر سرزد ہوا ہے، اس کے مضمرات میری فیملی پر اور میرے بچوں پر کس طرح ہیں، اور از خود اس کی اپنی جان پر اور اپنے وجود اور مزاج پر اس کے کتنے منفی اثرات ہوئے۔ یہ آپ نے بہت درست فرمایا، اور ناظرین اس کو بطور خاص ہمیں حرز جاں بنانا چاہیے۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ان میں تو زندگی کی توانائی اور تازگی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ آج ہم 25ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اس سلسلہ گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے۔ سورہ زخرف، اور اس سے قبل جو ہے یہ آیت 38 اور 39 جس میں نماز اور مشورہ اور صدقہ کی اہمیت اور ظلم کا بدلہ، یہ مضامین، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ رہنمائی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے نماز ادا کی۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ایک تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی کی چیزیں ادا کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو اس طرف لگایا جا رہا ہے کہ بس فرض پڑھ لو، اس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرض ہی اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، لیکن جو باقی نمازیں ہیں وہ کس لیے ہیں یہ بھی جاننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سارے دن میں 12 سنتیں ادا کی، اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کو گھر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے نوافل پڑھے اس کے لیے یہ نوافل کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا اگر کسی کے اعضائے وضو صحیح نہیں دھلے، یا فرائض میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی اور وہ کینسل کر دیے گئے، اب فرض تو پورے نہیں ہو سکتے، تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے نامہ اعمال کو دیکھو، اگر اس میں نوافل ہیں تو نوافل کو فرائض بنا کے فرضوں کی کمی پورا کر کے اس کو جنت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بخاری کی روایت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ فرائض اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل کیے وہ احکامات ہیں جو لازمی ہیں، لیکن رب کائنات جل جلالہ کا قرب عظیم نوافل سے ملتا ہے۔ واہ۔ جب امت کو نوافل سے توڑ دیا جائے گا تو لوگ نمازی تو بنیں گے لیکن ولی اللہ نہیں بنیں گے۔ ولایت کے لیے نوافل اور عبادات کا کثرت سے کرنا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ چلتے ہوئے راتیں عبادت میں گزارنا اور دن روزے میں گزارنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا معمول مبارک یعنی وہ نوافل جن کو فرائض اور سنن کی سپورٹ میسر ہو۔ جی بالکل، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر بلکہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے
کہ جو فرائض نہیں پڑھتا اور صرف نوافل پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، اس کے ان نفلوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور حضرت میاں صاحب شرک پوری کہتے تھے کہ یہ نوافل کا یہ مقام ہے، تو فرائض کی پابندی کرنے سے کیا عظمت میسر؟ کیا بات ہے۔ اور ہمارے علماء نے نوافل کو مٹی کا محل کہا ہے اور فرائض کو سونے کا محل کہا ہے، اور کہا جس نے اپنے سونے کے محل کو بچانا ہے اپنے مٹی کے محل کی حفاظت اللہ کرے۔ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے کاموں میں ان کے ساتھ مشاورت کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے تو مشاورت کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ سارے معاملات میں خود ہی مشورہ دے دیتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے خود صحابہ سے مشورہ فرمایا، اور یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے امہات المومنین سے بھی مشورہ فرمایا۔ حدیبیہ کے مقام پر ام سلمہ سے جو آپ نے مشورہ فرمایا وہ تاریخ کے سنہری صفوں کے اوپر چمک رہا سبحان اللہ، کہ انہوں نے پورے 1400 صحابہ کی اکیلی خاتون نے نمائندگی فرما دی، واہ اور سبحان فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ نہر شروع تو کریں، پھر دیکھیں سارے صحابہ کس طرح آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جو رفیقہ حیات کا تصور ہے عملی زندگی میں وہ بھی عطا کیا۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نہیں کہا کہ ان کو سائیڈ پہ لگا لو، جی بلکہ ان کو مشوروں میں ساتھ شامل کرو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عقیدہ سمجھا دیا، پیسے تمہارے ہیں تو نہ دو۔ لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے پیسے نہیں مانگتا، وہ فرماتا جو میں نے دیا نا اس میں سے میری راہ میں دو۔ سبحان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث اس کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک حدیث بڑی اہم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال اس کیفیت میں اس پردے داری سے خرچ کرے، دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ جب صدقہ دیں خیرات دیں تو لمبی قطاریں اور پھر اس کے اوپر تصویریں، اور بہت دو اس کے پہلو ہیں۔ اگر تو کوئی اس لیے دکھا کے کر رہا ہے کہ میں اپنے صحیح سورسز سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کر رہا تو یہ دکھلاوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ظلم جو بندہ کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ دو۔ اس کی دو کیفیتیں علماء نے بیان کی، اگر کمزور بندہ ظلم کر رہا ہے، طاقت والا اس کے اوپر طاقت رکھتا ہے تو دونوں ہی کام کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کو پسند کیا کہ اگر ظالم کا تعلق ریاستی معاملات سے نہیں ہے تو پھر اس کو معاف کر دینا بہتر ہے، اور اگر وہ ریاستی معاملات میں بیٹھ کے ظلم کرتا ہے پھر اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ امین اور امن والے لوگ تمہارے حاکم ہوں گے، تو فرمایا اس وقت زمین کے اندر رہنے سے اوپر رہنا بہتر ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جب تم دیکھو کہ ظالم غالب آ جائیں تو پھر اندر چلے جانا اوپر رہنے سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے، اس کا ابتدائی تھوڑا سا تعارف اور اس کے مضامین، اور بالخصوص جو آیت 44 ہے مسلمانوں کی عظمت کا ذریعہ اور اب مسلمانوں کا جو حال۔ جی، یہ سورہ زخرف بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بھی بنیادی مضامین وہی ہیں کہ مکہ و اہل مکہ کے نظریاتی اور اخلاقی جو ان کی کوتاہیاں تھیں ان پر توجہ دلائی گئی ہے اور انہیں ہدایت کی طرف بلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے شرف کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے نا جی شعر علامہ اقبال کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا شرف، ان کی عظمت قرآن سے وابستگی میں رکھی ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں اترا کہ اس کے الفاظ کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایک جامع نظام حیات دیتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ نے قرآنی نظام حیات کو قائم کیا، پوری دنیا میں اس کا شرف، اس کا وقار، اس کی عزت قائم رہی، اور اقوام عالم پر قیادت اور سیادت کا شرف اس امت کو حاصل رہا۔ اور جب امت مسلمہ نے خود قرآن سے ایک لا تعلقی اختیار کی، ایک خلا اختیار کیا، دوری اور بعد اختیار کیا، تو امت ذلیل ہو گئی۔ علامہ نے ایک اور جگہ کہا
کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ تم تو خار ہوئے ہو قرآن مجید کو ترک کر کے، چھوڑ کر، اور تم سارے کا سارا شکوہ اس بات کا کر رہے ہو کہ زمانے کی گردش بدل گئی ہے، یہ زمانے کے حالات اتار چڑھاؤ اور فلک کی جو گردش ہے اس وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنی شامت اعمال کو اس کا باعث بنانے کے بجائے تم اس کی ذمہ داری فلک پر ڈال رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اقبال نے تو اس مضمون کو اس قدر کثرت سے بیان کیا، اور اس نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جب مسجد سے صبح آتے تھے تو میں قرآن پڑھتا تھا اور مجھے دیکھتے اور پھر پوچھتے تھے کبھی کبھی، تو میرے دل میں یہ گمان ہوتا تھا کہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہوں پھر بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں میں کسی دن اپنے سوال کا سبب بتاؤں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن انہوں نے بتایا جو انہوں نے نصیحت اور وصیت کی، جس کو میں نے زندگی بھر حرز جاں بنایا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر علامہ یوں کہتے ہیں کہ اے چوں شبنم بر زمین افتندہ، در بغل داری کتاب زندہ، کہ اے وہ امت جو اب شبنم کی طرح پاؤں کے تلے روندی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو اگر اب بھی عروج چاہتا ہے تو غور کر، تیری بغل میں کتاب زندہ قرآن موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج بھی اس تو قرآن سے تمسک کرے اور اس کے نظام حیات کو فالو کرے تو اب بھی تیرے لیے دوبارہ پستی سے عروج کی طرف کا راستہ کھل سکتا ہے اور تو اس طرف بڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے راشد حسین، ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، جب گھر سے نکلنے لگو تو سب گھر والوں کو اکٹھا کر کے 7 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا رقیب پڑھ کر سب پر دم کریں۔ انشاءاللہ سب گھر والے اللہ تعالیٰ کی پناہ، حصار اور حفاظت میں رہیں گے۔ راشد حسین صاحب۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالو، تیری شان اما نوالو، اللہ جل جلالہ۔ کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ
نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میں گنہگار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا فضل و کرم ہے بے بہا، تیرا فضل و کرم ہے بے بہا، سر حشر رہ جائے آبرو، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری